हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले हम तस्करा कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, जो काबुल यूनिवर्सिटी पर एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें 22 तलबा और असातिज़ा कन्फर्म्ड हैं। अब तक जो शहीद हुए हैं और उसके अलावा खासे ज़ख्मी भी हैं। वसअत के पास फर्दर डिटेल्स हैं। ये जो हमला है बताया जाता है कि 3 हमलावर कई घंटे तक ये वारदात चलती रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला किया, 3 हमलावर जो हैं वो हलाक कर दिए गए। ईरानी किताबों का मेला हो रहा था और ज़रूरत से ज़्यादा जो है ऐसे मेलों में आपको पता है कि तलबा और तालिबात दिलचस्पी लेते हैं, तो ये एक चांस था कि ज़्यादा हलाकतें दहशतगर्द करना चाहते थे। किसी ने अब तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दाइश ने कर ली है। अच्छा, तो फिर ये तीसरा वाक़या है जिसकी दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। 2018 में इसी काबुल यूनिवर्सिटी में एक हमला हुआ था जिसमें दर्जनों हलाकतें हुई थी, उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। और अभी पिछले महीने ही काबुल में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पे हमले में 24 हलाकतें हुई थी, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। तो बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तालीमी दरसगाह पर जब हमला होता है तो जाहिर है हमें हमारा अपना जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी हुई थी वो याद आता है। वो याद आती है जो अभी मदरसे में धमाका हुआ है, वो याद आता है। बिल्कुल को भी टारगेट किया गया था। तो जैसे जैसे मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से पुल आउट का पीरियड करीब आ रहा है तो डिस्टर्बेंसेस वहाँ बढ़ रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आजू राजा केस। इसमें आज जो है सिंध हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया कि 13 साला मसीही बच्ची जिसकी शादी कर दी गई ज़बरदस्ती एक 44 साला शख्स से जो कि मुसलमान है, उस पर ख़ासा हंगामा ये गुज़िश्ता माह ये केस सामने आया था। पिछले हफ्ते हमने भी डिस्कस किया था और हुआ ये था कि कोर्ट ने उस बच्ची को उसी शख्स के साथ भेज दिया था डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक माइनर थी, प्रूवन माइनर थी। मगर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया, वफाकी हुकूमत ने भी नोटिस लिया और जो जिब्रान नासिर हैं सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने भी सबने मिलकर सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये कतई तौर पर कानूनी नहीं है और इसकी जो है इसका अजाला किया जाए, जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। 5 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अब से 2 घंटे पहले ये खबर आई कि पुलिस ने उस बच्ची को बाजियाब कर लिया है। जिससे उसकी शादी हुई उसके बारे में भी पुलिस कह रही है कि उसको डिटेन किया गया। इसके टाइमलाइन थोड़ी सी ऐसी है कि पहले सोशल मीडिया पर ये खबर आई थी, फिर वहाँ से हमने इसको कवर किया, फिर और लोगों ने कवर किया, फिर सोशल मीडिया पर शोर मचा, फिर सिंध हुकूमत ने कांटेक्ट किया कि जी हमें भी डिटेल्स दें, उनको डिटेल्स दी। अच्छा, अब जाहिर है कि सब चाह रहे थे कि वो उसी दिन जाकर उसको बाजियाब कर लें। ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि आपके अपने कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, जैसे अभी आपने बताया। और उन्होंने क्या लिया? प्रूफ ऑफ एज, निकाहनामा, जिसमें आप 25 भी लिख सकते हैं, उसमें 55 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज़ अमेजिंग टू मी कि लर्नड जज ऑफ द कोर्ट ने इनकी जो एक्चुअल बर्थ डॉक्यूमेंट्स है एग्जामिन की नहीं की। हाँ, उनके लॉयर और जो पेरेंट्स के साथ हुआ और वो हमने दिखाया भी कि वो कोर्ट में वो आवाज़ें देते रहे, पुलिस वालों ने उनको मिलने नहीं दिया बच्ची से और बच्ची को बहुत हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वीडियोस आने लगे आरजू राजा की, ठीक है, इसमें वो कह रही है कि जी बिल्कुल मुझे हरास किया जा रहा है, मतलब मीडिया मुझे हरास कर रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे हरास कर रहे हैं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने अपनी रजामंदी से शादी कर ली है। अच्छा, फिर आप देखते हैं बड़ा मज़ेदार एक फिनोमेनन आता है कि लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से की है, आप मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं? बुनियादी बात यहाँ पर क्या है? बुनियादी बात यहाँ पर मर्ज़ी की नहीं है। 18 साल के बाद अगर वो ऐसा करना चाहे, बिस्मिल्लाह सर, हमारी सपोर्ट है, सबकी सपोर्ट है, कानून की सपोर्ट है। शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो वो जो लोग हैं जो, और सब सेंट टू सेंट मर्दाजात, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि 13 साल की लड़की कोई बात नहीं, अगर उसने हाँ कर दी तो क्या बड़ी बात है। अगर उनकी 11 साल की बेटी के साथ ऐसा हो तो शायद उनका ट्यून थोड़ा सा बदल जाए, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। बेसिकली ये होते हैं पीडोफाइल्स और ये अपनी फैंटेसीज लिव आउट कर रहे होते हैं जब इस तरह की स्टोरी उनके सामने आती है। थोड़ी सख्त है लेकिन बात सही बात है। और बाकायदा अगवा किया गया, पुलिस ने खैर पर्चा नहीं दर्ज किया, वो एक अलग कहानी है। या उसको पटाया गया या जो भी, दैट इज इररिलेवेंट है। क्या इनका ताल्लुक भी पुलिस से? इनके भाई हैं, 2 कहा जा रहा है कि उनके भाई जो हैं वो 2 पुलिस में। ये उनके पेरेंट्स का बयान था जब हमने इंटरव्यू किया था लास्ट वीक उनको।
تو اس سارے I mean thank you to the Sindh government کہ انہوں نے ایکشن لیا, اور اینڈ تھینک یو ٹو جبران ناصر آلسو, کیونکہ ایک اور چیز اس نہیں تھے نا, تو جو اس فیملی نے جو وکیل رکھا تھا نا, ان کی بھی اس میں بہت انفیشنسی, ایک چھوٹا لفظ ہے, منفی کردار تھا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. آج میں ابھی جبران, تو اس کے بعد سوری کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد پھر فیملی نے جبران ناصر کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پھر یہ کیس. اچھا جبران سے تو ابھی لائن پہ ہیں جی, لیکن آج صبح جب کورٹ میں ہیئرنگ کے بعد میں جبران کا جو ہے گفتگو سن رہا تھا میڈیا کے ساتھ, ایک پوائنٹ انہوں نے کہا جو ہم شاید اس پہ دھیان نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے یہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی وکیل کے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے کہ جسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط سائن کر رہا ہے ایفیڈیوٹ پہ, یا ان کی آفر قبول کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے لڑو, تو اس وقت جو ہے وکیلوں کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا جو اپنی آزادی کے لیے ہر جدوجہد میں آگے ہوتے ہیں. دس از ویری فائن پوائنٹ. اچھا دیر از another point, اس سے پہلے کہ ہم جبران سے بات کریں, کہ دیکھیں بہت لوگ مطلب مبارکباد بھی بھیج رہے ہیں کہ یار بڑی اچھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک تو یہ ابھی کیس چل رہا ہے, دوسرا جو نظر آیا ہے کہ یار جس صفائی سے کام ہوا ہے یہ ایک آرگنائز کرمنل مافیا کا کام ہے. ٹھیک ہے, سند بھی ہے آپ کے پاس, نکاح نامہ بھی ہے آپ کے پاس, یہ بھی ہے, بیل بفور اریسٹ, آپ نے کارروائی سے پہلے کارروائی ڈال دی. دو چیزیں یہاں پہ ثابت ہوتی ہیں. لیکن کہ اگر ہم ایز دا میڈیا ہفتے میں ایک دن نکال لیں جس میں ہم صرف سیاستدانوں کی لڑائیاں نہ کرائیں, جو پچھلے 20 سالوں سے وہی لڑائی ہے, کوئی چیز نہیں آئی, تو شاید کبھی کبھی کوئی اچھا کام بھی ہمارے ہاتھوں اچھا کام, شاید غلطی سے کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار کر لو, بے شک کوئی بڑی 5 منٹ دے دو. دوسری بات کہ سوشل میڈیا سسٹینڈ پریشر, لیکن ہزاروں کیسز ہیں, بہت سی ایک کیس ہے. تو یہ جو جی, تو اب لائک ٹو ویلکم جبران ناصر ٹو دی شو. جبران تھینک یو فار جس. جبران پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آج آپ نے ٹویٹر پہ بھی ایک لمبا تھریڈ کیا, آپ کی اپنی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. یہ تو ایک کیس ہے, اس کے پیچھے جو پورا ایک نیٹ ورک ہے, جو پورا ایک کرمنل مافیا ہے, سائنس ہے, اس مافیا کا طریقہ واردات کیا ہے؟ پہلے تو جی الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آرزو واپس آ گئی ہے, اور دوسری بات کہ مجھے خوشی ہے کہ اس کیس میں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں انٹرسٹ لے رہی ہیں, اور اگر اس کو ایک ریس کے بجائے ایک کمبائنڈ ایفرٹ بنا دیا جائے تو یہ کیس کم سے کم وہ گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ جو حکومتیں ویسے آپس میں نہیں بیٹھتی وہ کم سے کم ہمارے بچوں کے مشترکہ حقوق کے لیے اور مشترکہ ویلفیئر کے لیے ایک جوائنٹ پالیسی بنائیں. اب دوسری بات یہاں پہ کہنا یہ بھی ضروری کہ گو ہمیں خوشی ہے کہ آرزو واپس آ گئی ہے, مگر آرزو جو ہے وہ پوسٹر چائلڈ نہیں ہے چائلڈ رائٹس وائلیشن کی, نہ ہی کسی بچے کو ہونا چاہیے. آپ سمبولک بیٹل تب لڑیں اگر یہ کام بارڈر پار سے کوئی آ کے آپ کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہو. اگر آپ کے گلی محلے میں ہی اغوا کار ہیں, گلے محلے میں ہی جبری طور پہ مذہب قبول کروانے والے ہیں, گلی محلے میں ہی نکاح کروانے والے ہیں, سندیں دینے والے ہیں, اور آپ کی اپنی عدالتیں جو ہیں اگر بر وقت انصاف نہیں کر پا رہی, تو یہ کینسر ہے معاشرے کا جس کو ہم سب کو اس کا علاج کرنا ہے مل کے. اب اس پہ آتے ہوئے کہ جی کارروائی کیسے ہوتی ہے, ہم نے جب اس کیس کو لیا اور ہم نے اس پہ ریسرچ شروع کی, اور ہم اس میں اب ایک لارجر انٹرسٹ میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ جو پورا قانون ہے سندھ کا 2013 کا چائلڈ پروٹیکشن کا, اس کی پاسداری ہو. چونکہ دیکھیں قانون جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے ذمہ داری, صرف اس انسان پہ نہیں جس نے اغوا کیا, جو شادی کر رہا ہے, بچوں کے والدین پہ بھی ذمہ داری ہے, جو انسان نکاح پڑھا رہا ہے اس پہ بھی ذمہ داری ہے, اس کی بھی کچھ بنیادی اوبلیگیشنز ہیں, اور جو نکاح رجسٹر کر رہے ہیں سولمائز کر رہے ہیں جس میں یونین کاؤنسل بھی آ جاتی ہے. اور ساتھ میں بھی اس دوران اگر کوئی خبر آئے کہ جی جو بچے کی شادی ہو رہی ہے وہ کم عمر کا ہے, تو پولیس کے پاس پرو ایکٹیو ذمہ داری ہے, پرو ایکٹیو اوبلیگیشن ہے کہ وہ آگے بڑھ کے بچے کی کسٹڈی لے, اور مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھی یہ ذمہ داری ہے. ہوتا یہ ہے جی کہ ہم نے نوٹ کیا کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کے اندر بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ مرضی سے تو چھوٹا بچہ گاڑی بھی چلانا چاہتا ہے, بندوق بھی چلانا چاہتا ہے, مگر اس کی مرضی ہم نہیں مانتے چونکہ وہ بچہ ہوتا ہے. بھلا پھسلا کے اس کو پھنسا کے اپنے جال میں اس کو لے جایا جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کو لے کے جایا جاتا ہے گھر سے, پہلے 1 گھنٹے کے اندر تیاری ہوتی ہے سند اسلام کی. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, ایک قاضی صاحب ہیں مفتی احمد جان رحیمی, آرزو کو بھی وہی اسلام قبول کرا رہے ہیں, نیہا کو بھی وہی اسلام قبول کرا رہے ہیں, عروج کو بھی وہی اسلام قبول کرا رہے ہیں. ایک کیس کے اندر مطلوب ہیں, ابسکانڈر ہیں, اگر اتنے بڑے مفتی ہیں تو ان پہ اتنے پرچے کیوں کٹے ہوئے, اور ساری چھوٹی بچیاں انہی کے پاس اسلام قبول کرنے کراچی میں جاتی ہیں. پھر سند اسلام کے اوپر جب آپ لکھ دیتے ہیں 18 سال, تو پھر وہ جاتی ہے بچی
ایک جسٹس آف پیس ہیں محمد اظہر الدین صاحب, وہ بھی ہر مائنورٹی بچی کا ایفیڈیوٹ آف فری ول کہ ایک بچی بغیر کسی میڈیکل ایویڈنس سے کہہ رہی ہے کہ جی کہہ رہی ہوں نا میں 18 کی ہوگی تو مان لیں کہ میں 18 کی ہوں, میں کہہ رہی ہوں میں مسلمان ہوں تو مان لیں میں مسلمان ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس انسان سے, تو اس کے ایفیڈیوٹ پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. ان کو بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جسٹس آف پیس جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ تعینات کرتا ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے. تو جی نکاح نامہ بھی جو ہے نکاح رجسٹرار ایک حکومت سے رجسٹرڈ ایک افسر ہوتا ہے, اور قانون واضح طور پہ رولز 2016 کے کہتے ہیں کہ یا نادرا کی CNIC یا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ یونین کاؤنسل کا یا اس کی غیر حاضری کے اندر آپ لیں گے اس کا میڈیکل ایویڈنس. یہ جو ایفیڈیوٹ کے اوپر کہنا کہ میں 18 کی ہوگی اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں, یہ آج کا نہیں 1969 کے اندر ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر نکاح نامے میں اسپیسیفکلی کہہ کے کہ چونکہ ایک جسٹس آف پیس نے ایک مجسٹریٹ صاحب نے مہر لگا دی بچی 18 کی ہے تو میں بھی نکاح پڑھوائی دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد یونین کاؤنسل بھی اس کو رجسٹر کر لیتی ہے. اس دوران ایک FIR رجسٹر جو ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جبران ناصر سے, جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جیسا آرزو کیس میں ہوا کیسز کیسے مینیپولیٹ ہوتے ہیں. جبران آپ یونین کاؤنسل تک پہنچے تھے غالباً. جی سر نکاح نامہ جب وہاں رجسٹر ہو جاتا ہے تو آف کورس اتنے جب گھنٹے گزر گئے ہوتے ہیں, بچی اغوا ہو گئی, اسلام قبول کروا لیا, ایفیڈیوٹ ہو گیا, نکاح نامہ ہو گیا, تو والدین بھی حرکت میں آتے ہیں, وہ FIR درج کراتے ہیں. اب والدین جو بتا دیتے ہیں اپنی FIR میں, جس طرح بتایا گیا آرزو کی FIR میں کہ بچی 13 سال کی ہے اور جو اس کی ابڈکشن ہوئی ہے وہ اس نیت سے ہوئی کہ شاید اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی رشتہ قائم کیا جائے, تو پولیس اس بات سے تو آگاہ ہے کہ جو بچی گمشدہ ہے وہ کم عمر ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ پولیس شاید روٹین کے مطابق ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی کہیں سے کوئی نکاح نامہ آئے گا اور یہ خوشخبری آئے گی کہ بچی نے تو جی اسلام قبول کر لیا اور ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پولیس بجائے اس کے کہ اس نکاح نامے کو ایز فرسٹ انفارمیشن لے کہ یہاں چائلڈ میرج کا ہمیں خدشہ لگ رہا ہے, اور جو ان کو رول 8 پابند کرتا ہے 2016 کے جو چائلڈ میرج اسٹیٹ رولز ہیں کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بچی چائلڈ میرج کی وکٹم بننے والی ہے اور خاص طور پہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جو کہ اس کے مذہب کا نہیں تھا اوریجنلی, تو فوراً آگے بڑھ کے بغیر کورٹ کو رپورٹ کیے ہوئے بچے کی کسٹڈی لے لیں. مگر الٹا وہ نکاح نامہ پولیس کا نہ کچھ کرنے کا بہانہ بن جاتا ہے اور پھر یہی والدین جو ہے رسوا ہوتے ہیں. پھر سر آتا ہے عمل دخل ہماری لیگل فیٹرنیٹی کا, جو بات وسط اللہ صاحب بھی کر رہے تھے. 2 طرح سے وکیل جو ہیں وہ رسوا کر رہے ہیں اس طرح کے بچوں کو, اس طرح کے والدین کو. پہلے وہ وکیل جو جانتے ہوئے کہ ایک بچی چھوٹی ہے, اس کا نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ بطور وکیل اس کا ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں کورٹ کے اندر اور کہتے ہیں جی میں ویریفائی کر رہا ہوں یہ ابو 18 ہے, اور کورٹ کو پہلی ہیئرنگ جو کہ ہوتی ہے آپ سارا ملبہ کورٹ پہ نہیں ڈال سکتے. کورٹ کو پہلی ہیئرنگ کے اوپر ہماری بینچ جو ہے نا بار میں ایک ٹرسٹ پوز کرتی ہے کہ جو بار ہے, جو لائرز ہیں وہ پروفیشنل ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی ٹو کورٹ نہیں بھولیں گے, کورٹ کو کسی بھی حال میں مسلیڈ نہیں کریں گے, کورٹ کو تمام قوانین سے آگاہ کریں گے, بے شک وہ ان کے کلائنٹ کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو. اس پہ بہت ساری ججمنٹس آئی ہوئی ہائی کورٹ کی, سپیریئر کورٹس کی, مگر وہ مسلیڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بچی آف ایج ہے, بچی خوشی سے گئی ہے, والدین اس کو غیرت کے نام پہ قتل کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے FIR کرائی ہوئی ہیں, یہ FIR روکیں, گرفتاریاں روکیں. وہاں پہ ان کو ایک انٹرم آرڈر مل جاتا ہے جو کہ عدالت کو اندھیرے میں اور دھوکے میں رکھے, اور اس ٹرسٹ کا جو کہ وکیلوں پہ کیا جاتا ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے. اور دوسری طرف وکیل وہ ہوتے ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ والدین کو تو آگے بولتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے کیسز فری میں کر رہے ہیں, یا کیسز نہیں بھی کر رہے ہوتے, یا وکالت نامے سائن کرا کے چلے جاتے ہیں, کبھی عدالت میں نہیں آتے, بس تصویر فوراً کھنچوا لیتے ہیں تاکہ باہر کی NGOs کو بھیج سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو بڑا امپورٹنٹ کیس لے لیا ہے, ریلیجن کا مسئلہ ہے, بڑے خدشات ہیں, ہمیں ذرا فنڈنگ بھیجیں آپ ڈالروں میں اور پاؤنڈوں کے اندر. وہ وکیل الگ رسوا اور خوار کرتے ہیں والدینوں کو. میرا اس میں یہاں پہ مشورہ ہوگا اس پوائنٹ کے اوپر کہ جس طرح اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل نے 6 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سندھ میں اگر سندھ بار کونسل سندھ حکومت کو آن بورڈ لے کے اگر کوئی وکلا کی ٹیم جو کہ رسپانسبل بھی ہوں اور والنٹیئر بھی کریں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر تشکیل دے دی جائے جس میں پولیس اور ناظرہ بھی ان کا ساتھ دے, تو ہم بہت جلدی ان کارروائیوں کو روک سکتے ہیں اور جس سے پہلے کہ معاملہ اتنے بگڑیں. اچھا جبران, اس کیس میں تو بات تھوڑی اور آگے گئی, جہاں ٹھیک ہے اگر وکیل نے بھی یہ کر لیا, پھر عدالت نے کس طریقے سے بھجوا دیا ڈسپائٹ نوئنگ کہ جی یہ بچی کم عمر ہے. یہاں معاملہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھا.
دیکھیں اس کے اندر پہلی بات ہے کہ پہلی ہیئرنگ پہ تو والدین کو کوئی نوٹس ہوا ہے، وہ موجود تو ویسے تھے نہیں اپنے وکیل کے ساتھ آلریڈی کورٹ کے اندر جج صاحب کے سامنے. اور دیکھیں ہمیں جج کی ورڈنگس اگر پڑھنی ہے تو اتنی ہی پڑھنی جتنا لکھا گیا ہے، ہم اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اس ایف آئی آر میں کسی کو گرفتار نہ کریں، یہ کہیں نہیں کہا، یہ ہمارا روز اول سے موقف تھا کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں. دوسری بات انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو میجسٹریٹ کے پاس ایکسکلوسیو پاورز ہیں چائلڈ میرج رائٹس کے حوالے سے وہ استعمال نہیں کر سکتا. اور تیسری بات کی کہ اس بچی کو نیولی ویڈڈ وائف کہا گیا، اس بچی کو پروٹیکشن دیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کپل کو پروٹیکشن دیں، اس جوڑے کو پروٹیکشن دیں. اب پروٹیکشن اگر کورٹ کسی کو کہنے کو کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ قانون کے تناظر میں دیں. اسی حوالے سے ہم ایس ایس پی صاحب کو، پولیس کے دیگر سینئر افسران کو 30 اکتوبر کو 31 اکتوبر کو جب ہمیں وکیل انگیج کیا گیا خط لکھ رہے تھے کہ اگر آپ عدالت کے آرڈر کو قانون کے تحت تشریح کریں گے تو آپ پابند ہیں کہ اگر بچی کے ساتھ اس وقت اگر ریپ ہو رہا ہے یا چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے تو آپ اس کو اس سے بچائیں. بے شک کسٹڈی والدین کو نہ دیں مگر اس کو پروٹیکٹ کریں. اور آج یہی ہوا. آج کورٹ نے یہی کہا اٹارنی جنرل صاحب سے اور پولیس سے کہ ہم نے آپ کو انویسٹیگیشن کرنے سے کہاں روکا ہے، یا ہم نے میجسٹریٹ کو اپنے اختیار استعمال کرنے سے کہاں روکا ہے، یا اگر ہم نے پرووائڈ پروٹیکشن کہا تھا تو آپ نے بچی پہ نظر کیوں نہیں رکھی ہوئی. آپ عدالت کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بچی کہاں غائب ہو گئی ہے. اس کے بعد بچی کی بازیابی کے حکم دیے گئے. تو ہمیں ہمیشہ ہر آرڈر کو قانون کی نظر میں کرنا چاہیے. ججز شاید ہمیں فرسٹ امپریشن میں لگ رہا ہو کہ یہ آرڈر جو ہے اتنا اچھا نہیں تھا مگر پھر بھی we should afford a legal interpretation. میں سوال یہ ہے کہ اگین شاید میں عدالت کی کارروائیوں سے اتنا آگاہ نہیں ہوں، لیکن جب اس طرح کا کیس آتا ہے کسی بھی جج کے سامنے، دس جج اینی ادر جج، اور ان کو نکاح نامہ دکھایا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے 18، سند دکھائی جاتی ہے جس میں لکھے ہوئے عمر 18، تو کیا جج کے ادھیکار میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سوال پوچھ سکے کہ جی ان کی نادرہ ڈاکیومنٹس کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ فیس ویلیو پہ کیوں لے لیتا ہے؟ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے اس میں، کیا یہ سوال پوچھا گیا یا ان کو برتھ سرٹیفکیٹ، ہاں جو بھی جی جی جی. اس میں سر دو کام ہوتے ہیں. اس میں دو کام یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات ہے جو چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا، اس کے اکثر بایو میٹرکس نہیں ہوتے. تو جب اس کو تصویر کے لیے لے کے جایا جاتا ہے نادرہ میں اور وہ مشین کے اوپر اپنا انگوٹھا لگاتی ہے تو کورٹ کا ریکارڈ کہتا ہے نو نادرہ ریکارڈ فاؤنڈ. اس کے اوپر ٹھپا لگا کے ایڈوکیٹ کہتا ہے آئی پرسنلی نو the petitioner and I verify she is above 18. میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ above 18 ہے. تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ وکیل ایفیڈیوٹ کیوں سائن کر دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا نادرہ ریکارڈ ہے کہ نہیں. اب دیکھیں اس کیس میں ایک ایف آئی آر ریکارڈ کے اوپر تھی. یہ پولیس اس وکیل کو پتا تھا جس نے یہ پٹیشن لگائی تھی بچی کے نام سے پہلے. اس ایف آئی آر میں باپ کا نام بھی لکھا ہوا، باپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا، یعنی کہ خاندان کا نادرہ ریکارڈ کوئی ہے. وکیل صاحب نے پھر بھی ایفیڈیوٹ کیا. دیکھیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں روٹین میں چونکہ اتنے کیسز ہوتے ہیں ایک بھروسے کے تحت یہ نظام چل رہا ہے. ایک بہت ہی ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے جو کہ ججز نے رکھا ہے وکیلوں میں. بالکل ایک لے رہے ہیں. یہاں نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے، آپ سے بات چیت جاری رہے گی اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آرزو کیس پر جبران ناصر کے ساتھ. جبران آپ نے ایج کے بارے میں بات کی تھی، تو نادرہ میں تو بچوں کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے، بچوں کی رجسٹریشن نمبر تو ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ نکاح نامے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور نادرہ کا ریکارڈ یا اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یا اسکول کا سرٹیفکیٹ اس وقت خاطر میں نہیں لایا جاتا؟ سر دیکھیں پہلی ہیئرنگ کے اوپر تو بچی یہی اپنے ایفیڈیوٹ کے تحت کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں 18 کی ہوں اور میرا کوئی نادرہ ریکارڈ ہے نہیں، جو کہ بچی کی بایو میٹرکس اگینسٹ کوئی مل نہیں رہا ہوتا. اور وہ اپنا بے فارم کا نمبر یا CNIC نمبر تو بتائے گی نہیں، چونکہ یا تو اس پہلی بات ہے چھوٹی سے پتہ نہیں ہوگا یا اس کا ویریفیکیشن چیک کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ جب تک بچے کے بایو میٹرکس نہ ہوں آپ انگوٹھے کے نشان سے، مگر عدالت تو ماں یا باپ کو طلب کر کے ان کا شناختی کارڈ نمبر لے سکتی ہے نا ٹریس کرنے کے لیے. دیکھیں یہاں پہ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو اس میں کتنا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر ہم میجسٹریٹ صاحب کی پاورز دیکھیں رول 3(5) کے تحت جو اس کے اندر ہیں آپ کے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی انفارمیشن میجسٹریٹ کے سامنے لائے جس سے میجسٹریٹ کی رائے کے اندر ایک ریزنیبل خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ چائلڈ میرج ہوئی ہے، تو وہ فوراً بچی کی کسٹڈی سیکیور کرے. یقینی طور پہ جب میجسٹریٹ کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو یہی ذمہ داری ہائی کورٹ پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر ہائی کورٹ کی رائے میں یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے، چونکہ ہائی کورٹ کے سامنے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی کا ایفیڈیوٹ 18 کی ہے وہیں پہ ایک ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر میں جو دفعہ لگی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی تھی 364A کی، جس ایف آئی آر کو یہ پٹیشن کے ذریعے ہٹوانا چاہ رہے تھے. 364A اسپیسیفکلی لگتی ہے اگر آپ نے 14 سال سے کم عمر کے بچے کو کڈنیپ کیا ہو.
یعنی کہ وہ الج آ رہا ہے ایف آئی آر میں لکھا ہوا کہ بچی جو اغوا ہوئی ہے یہ کم چھوٹی بچی ہے. تو ججز کو کیا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے بہتر کام ہو سکتا ہے, ججز کی سینسٹائزیشن ٹریننگ ہو سکتی ہے, ان کو لاز بہتر بتائے جا سکتے ہیں. اور اس بوجھ سے ایک تو ہم اس بوجھ کے تلے مرے جاتے ہیں کہ جی کسی نے اگر کلمہ قبول کر لیا تو ہم اللہ کو نہ ناراض کر دیں. دیکھیں یہ بچی اگر پہلے آرزو راجہ تھی اور اب آرزو فاطمہ ہو گئی, کل بھی آپ کی بیٹی تھی آج بھی آپ کی بیٹی ہے, کل بھی 13 کی تھی آج بھی 13 کی تھی. اگر زینب کی قصور کے ساتھ کوئی جنسی تعلق زنا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی جنسی تعلق زنا ہے. خدا را کسی کو مسلمان کیا تو پرورش کر کے اسے عالمہ بنائیے, تعلیم دیجیے, 18 سال کے بعد اس کے فیصلے کیجیے. کلمہ پڑھنے سے معذرت کے ساتھ ریپ حلال نہیں ہو جاتا. خدا را مذہب کی توہین جبران کیا سزا ہوتی ہے ان کیسز میں, ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ سر ایک کیس ابھی نیہا کا ہمارے پاس ہے, سیمینل کیس ہے, اس سے میرے ایسوسیٹ ہیں لیوک, وہ پرسو کر رہے تھے 1.5 سال سے خود, وہ فائنل آرگومنٹس کے بعد ججمنٹ کے لیے لگا ہوا ہے. عمومی طور پہ چونکہ یہاں پہ ٹرائل کورٹ سے پریشر بڑا ہوتا ہے, اس حوالے سے میرے خیال میں اسپیشل ٹرائل کورٹس یا اسپیشل ججز کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو کنوکٹ کریں. اور یاد رکھیے گا سر, جب یہ میڈیا کی آنکھ آگے نکل جاتی ہے, یہ این جی اوز کا ریلا آگے نکل جاتا ہے اور یہ پولیٹیشینز کسی اور ٹویٹر ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ والدین تنہا رہ جاتے ہیں, تو پھر کمپرومائز کرنے کے, پھر پیچھے ہٹنے کے, پھر مجبور کرنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں. کیسز ایک دن میں سالو نہیں ہوتے, آپ کو اس کو وقت دینا پڑتا ہے, ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے. بالکل. اور بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کے لیے بھی کہ جب پورا سسٹم ہی آپ کے اگینسٹ ہوا ہو, جس طرح پولیس نے صرف اور صرف والدین کو تب بلایا جب ان کے ہاتھ میں نکاح نامے کی کاپی تھمائی کہ جی بس آپ کی بچی کا نکاح ہو چکا ہے, تو اب جو بھی ہے. سر والدین کی آزمائش دیکھیں, والدین کی آزمائش دیکھیں, جب تک یہ ٹویٹر کے اوپر وائرل نہیں ہوتا نا میڈیا پہ, تب تک والدین کو کوئی بلاتا نہیں ہے جی. اور جب وائرل ہو جاتا ہے تو پھر بلا کے خوار کر دیتے ہیں والدین کو. ہر کوئی تصویر کھنچوانا چاہتا ہے مگر کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچی کہاں ہے. پچھلے 4-5 دن سے والدین کے ساتھ جتنے فوٹو سیشن ہو رہے تھے, جتنے بڑے وزیر آ رہے تھے, جتنے بڑے پولیس کے اہلکار آ رہے تھے, کسی کے بعد اس سوال کا جواب نہیں تھا آج 4 گھنٹے سے پہلے کہ آرزو ہے کہاں کے اوپر. مگر تصویر کھنچوائیں, ہاتھ ملائیں, سولیڈیرٹی کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ فیتا کاٹ دیں, ہمارا شکریہ ادا کر دیں, بس اس کی دوڑ ہے. بالکل ایک سطحی سیاست ہے, ایک سطحی اخلاقیات ہے, سماجی قدریں برباد اور تباہ ہو گئی ہمارے معاشرے میں. بالکل, بہت بہت شکریہ جبران, آپ نے بڑی تفصیل سے. اور جیسے زرار کہہ رہے تھے کہ یار یہ نہ ہی پہلا کیس ہے اور نہ ہی آخری. نہیں دیکھو, آپ کا پورا جو نظام ہے نا وہ نہ صرف دھکا سٹارٹ ہے, لیکن اس کی چاروں جو ٹائرز ہیں نا وہ بھی فلیٹ ہیں. ہاں, تو اب دھکے سے بھی کام نہیں چلتا, بلکہ میں تو کہتا ہوں نظام اینٹوں پہ کھڑا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کیسے دیکھو کب تک. ہاں یہ اب شو ہے, اس شو کے 32 منٹ ہوتے ہیں. اگر آپ 1 منٹ میں ایک ایشو بھی اٹھائیں صرف اس دن کا, آپ کور نہیں کر سکتے. تو کب تک کرتے رہو گے, کب تک کرتے رہو گے؟ سوال میرا یہی ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے جب جب ہم چاہ رہے تھے کہ ہم چائلڈ ابیوز کیسز کا ایک ریپ کریں گے, ہاں کتنے آئے تھے؟ صحیح بات, کتنے آئے تھے؟ ہاں درجنوں پہ درجنوں پہ درجنوں. آپ نہیں کر سکتے. تو جب تک یہ نظام آپ کا ایسا ہی رہے گا, یہ ایک آرزو ہے, ہزاروں آرزو ہوں گی, اور یہ تو صرف ایک قسم کا انجسٹس ہے نا, اور جو ابھی وہ بھی ہزاروں قسم کے ہندو بچیوں کے ساتھ جو ہوا ہے ہزاروں سٹوریز ہیں, اور یہ تو صرف ہم ایک ایشو کے اندر کی بات کر رہے ہیں نا, باقی ایشوز کھولو تو بس کیا کر لیں گے آپ. نہیں وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ویسے تو حکومتوں میں سارے ہی وزیر ایک سے بڑھ کر ایک نگینے ہوتے ہیں, مگر یہ نیا پاکستان ہے تو بقول وزیر اعظم عمران خان کے انہوں نے ہیرے چنے ہیں جو اس نظام کو چلائیں گے. ایسے ہی ایک ہیرے ہیں وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ, لاتے توڑ دوں گا فیم. تو ان کا ایک بیان چل رہا ہے جو انہوں نے ننکانہ صاحب میں دیا, اور کیا کہا ہم بھی ابھی تک سن کر سر دھن رہے ہیں, آپ بھی سن لیجئے. دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت اے این پی کی حکومت آئی تھی, جب اے این پی حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوچوں کو مار دیا, عجیب غلام محمد بلوچ کو مار دیا, پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا, یہ ریئیکشن. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ولنریبل ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں, اپنی
فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کے پاس کرتا ہے، وہ امرتسر جاتے رہے اور پاکستان میں ہی رہ گئے۔ اچھا، چونکہ آڈیو گونج کی وجہ سے کچھ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت پہ قاتلانہ حملے، ان کے دہشت گردی کے خلاف بیانات پہ طالبان کے رد عمل میں ہوئے تھے، اس وجہ سے بلور خاندان اور پھر میاں افتخار کے بیٹے کو ہلاک کیا گیا۔ جو لوگ مسلم لیگ نون کے بیانی کے ساتھ ہیں انہیں بھی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اپنی فوج کے تعلق سے بات کرتا ہے اسے سرحد پار امرتسر چھوڑ آنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے مطلب کلیئر کیا، اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے ان کی آدھی چیزوں کو سمجھ مجھے پھر بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیانیہ کی وجہ سے یہ ایک ری ایکشن تھا اور پھر مسکراتے ہیں، بڑا ایک پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا، یہ ری ایکشن تھا۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار پریڈ لین مسجد میں جو نمازیوں کو قتل کیا گیا تھا، جس جو آرمی پرسنل دیر، وہ کس بیانیہ کے ریاکشن میں تھا؟ وہ بھی تحریک طالبان نے کیا تھا، آرمی پبلک اسکول۔ صرف آپ یہ سوال نہیں اٹھا رہے ہو کہ ایک تو یہ انہوں نے کس بات کو کس سے جوڑا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بنیادی طور پہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ شدت پسند مسلم لیگ نون کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ وہ اسٹیبلش مخالف جماعت ہے، تو پھر یہ شدت پسند کس کے لیے کام کرتے ہیں، اور جن فوجیوں کو ان شدت پسندوں نے شہید کیا وہ شہادت کس کھاتے میں ہیں؟ کیا یہ کوئی ڈبل پالیسی ہے؟ اسی طرح کی چیز ڈبل پالیسی ہے یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس بات کو اس کا ریاکشن آیا اور میاں افتخار صاحب جن کے اپنے صاحبزادے شہید دہشت گرد حملے میں، وہ ان کو ظاہر ہے دکھ پہنچا، اور ANP عوامی نیشنل پارٹی جس نے سب سے زیادہ سفر کیا اس ویو آف ٹیررزم کو، جس نے ہمیں گزشتہ 15 سال سے گرپ میں لیا ہوا تھا، تو سنیے ان کا بیان آیا ہے اور میاں افتخار کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی اور ANP کے لاتعداد شہداء، اس کا مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو یہ سزا ملی، اگر مسلم لیگ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گی تو ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخر اسٹیٹ یعنی اتنی تو ذمہ داری قبول کر لے کہ یہ بندہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کس کی بیانیے کو یہ تقویت پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کے پالیسی پہ جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تھا، اس پہ جو اعتراضات لوگوں کے تھے، اعجاز شاہ نے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، پورا آئیڈیا بیان کر کے ANP کی شہادتوں کا سہارا لے کے ANP کو سبق سکھانے کی بات کی گئی اور آئندہ مسلم لیگ کو ڈرانے کی بات کی گئی۔ اچھا، یہ انہوں نے افتخار بلور خاندان کی طرف سے جو سمر ہارون بلور ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشیر بلور صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا بعد شہادت، اور ہارون بلور کے خاندان کو خاص طور پہ یوم دفاع کی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ میاں افتخار اور افضل خان لالا کی ثابت قدمی کو بھی سراہا گیا۔ اعجاز شاہ وضاحت کریں کہ آخر ان کے بیان کا پھر مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہی تھے انٹیریئر منسٹر جن کے دور میں فروری 2020 میں خبر جب آئی کہ احسان اللہ احسان فرار ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ قوم بہت جلد یہ خوشخبری سنے گی، ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ کن حالات میں فرار ہوئے۔ میں آج تک خوشخبری کا انتظار کر رہا ہوں، آپ ہی انٹیریئر منسٹر تھے جب وہ فرار ہوئے۔ اچھا، جن لوگوں نے آبجیکٹ کیا ہے، 2-3 اور نام بھی ہیں۔ اسفندیار ولی خان نے کہا ہے کہ کس طرح کی ارسپانسبل اور فولش بات کی ہے۔ ایمل ولی خان نے بھی کیا ہے، اور PPP کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر تو کہا ہے کہ جی اگین مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اتنی انسینسٹیو بیان دینے کے بعد کوئی اس کی وضاحت بھی نہیں آتی۔ پہلی بار نان سینسیکل پہلی بار نہیں ہے، ایک کہا شروع کہا ہوا، گئے کہا اینڈ اپنے امرتسر میں کیا ہے، کون ہو یار؟ جتنا ایک وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، وہ جتنی گفتگو کرتے تھے نا، ان کی اچھی بات یہ ہے کہ انتہائی خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں اور پھر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً FIA کے جو DG ہیں بشیر میمن، انہوں کا انٹرویو آیا تھا پچھلے مہینے،
उन्होंने कहा कि जी मुझे एक दिन उन्होंने कहा वज़ीर साहब ने, यार वो फलाना सहाफ़ी है वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो तुसी ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। बस सीधी सीधी बात है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं होती। तो इस लिहाज से मुझे इनकी ये बात जो है वो पसंद भी है। अच्छा, ये ज़िम्मेदार ओहदों पे भी रहे हैं, तो अब ये जो ताज़ा तरीन बयान है इसमें कितने फ़ीसद धमकी पोशीदा है, कितने फ़ीसद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई वारदात हो गई तो फिर इस बयान में भी मानी पड़ जाएंगे। नहीं तो सरासर लगी धमकी रही है ना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब मतलब देखें, अल्लाह जानता है क्या कहना चाह रहे हैं, लगती तो धमकी, लगती धमकी है। मुझे याद आ रही है बीबी जिन्होंने खत लिखा था, जी मुस्तफा नवाज खोखर को भी बीबी याद आई है कि यही है, इन्हीं का नाम था। जी। बहरहाल यही है कि वो कहने से पहले कुछ सोच लिया करें, या बेहतर है कि चुप ही रहा करें। क्या चुप रहा करें, बिल्कुल। आप वज़ीर दाखिला हैं, कोई ज़ाहिर है कोई छोटे मोटे हमारी बातें ही बातें हैं, एजाज शाह काम करता है। बिल्कुल। चलिए जनाब, इसी वसअत की बात के साथ हम इजाज़त लेते हैं, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।